अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो कि बचपन से हम दुआएं करते आ रहे हैं रोज़े की, यानी कि सहर और इफ्तार की दो दुआएं करते हैं हम। उसके अंदर ये होता है वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, यानी मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ लेकिन रख रहा मैं आज का रोज़ा हूँ। तो ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है दुआएँ जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो लोगों ने ख़ुद से बनाई हुई दुआएं हैं, वो लोगों के अंदर आम हो चुकी है और हदीस कुरान हदीस से साबित नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी को जानने की कोशिश करेंगे। जो हम दुआएं पढ़ते हैं वो साबित नहीं है, तो हमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, तो क्या मामला है इसके उलमा कराम से जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाऊंगा, हाइलाइट्स के बाद फिर मौक़िफ़ की तरफ चलेंगे। तो हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रोज़ों की नीयत के बारे में अच्छी तरह याद रखिएगा कि नीयत किसी भी काम के करने के दिल में पुख्ता इरादे को कहते हैं। यानी आप दिल में किसी काम के करने का पुख्ता इरादा कर लें, यही उसी काम की नीयत होती है। ज़बान से उस नीयत को जाहिर करना, अल्फाज की शक्ल में जाहिर करना कोई फर्ज वाजिब नहीं होता है। इस एक सवाल का जवाब तो ये हो गया कि बाद लोग ये वबी सौमी और नवैतु मिन शहर रमज़ान ये जो है मखसूस अल्फाज अदा नहीं कर पाते, हत्ता कि सारी बंद हो जाती है तो परेशान होते हैं कि यार ये तो हमने तो दुआ ही नहीं पढ़ी। हज़रात ने वो चैनल पे मैंने भी सुना है कि वो कहते हैं कि अल्लाहुम्मा लक सुमतु, ये मासी के सीने है, मैंने इफ्तार कर लिया, तो वो उसको इससे दलील बनाते हैं कि ये इफ्तार के बाद है, गोया मैं कर चुका हूँ। लेकिन जहाँ अफ्तरतु माजी के माने में आता है, वहाँ अरबी जबान में ही जो माजी के सीने हैं वो मुस्तकबिल के माने में भी आते हैं। याद रखिए नीयत दिल का इरादा है और नीयत के लिए कोई अल्फाज नहीं होते, दिल के इरादे को कहते हैं। और रमजान के फर्ज रोज़ों के लिए जो नीयत करना है वो दिल का इरादा है, अल्फाज अदा करना दुरुस्त नहीं है। और जो अल्फाज लोग आमतौर से अदा करते हैं वो अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है, वो अल्फाज सही भी नहीं है और अल्फाज मानों के एतबार से भी गलत है। जैसा कि लोग नियत करते हैं नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि ताला मन की रमजान में जो बहरहाल आ गया, ये साबित नहीं है दुआ। अब नवैतु असूम गदन इसका तर्जुमा होता है मैं नियत करता हूँ कल के रोजे की, और रोजा कब का रखता? आज का। बाकी ये जो पब्लिक में एक मशहूर दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु अबिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ्तर, पहले तो ये दुआ इन्होंने ना ज़रबत सीमे लगा के लंबी की हुई है। ये दुआ सिर्फ इतनी है, अल्लाहुम्मा लकसुमतु व अला रिज़्क़िका अफ्तर, बस। लेकिन ये आपको पता ना इनकी तसल्ली नहीं होती, वाक़िना अज़ाबल कब्री वाक़िना अज़ाबल हज, ये खुद लगाया हुआ इन्होंने। इनको कहीं जो दुआ हनफी बता रहे हैं ये दुआ खुद की तरह लिखी हुई है, तो ये दुआ भी नहीं हदीस की किताब से दिखा सकते। ये भी अबू दाऊद में, लेकिन इसके साथ इमाम दाऊद ने लिखा है कि ये मुरसल रवायत है। सो दोस्तों आपके सामने मैंने हाइलाइट्स पेश कर दी हैं, वो जो इफ्तारी के टाइम भी हम दुआ पढ़ते हैं इफ्तारी से पहले की, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, ये भी कुरान हदीस से साबित नहीं है। यानी कि अगर कोई हदीस है भी तो वो उसके मतलब उस पर वो दलाइल नहीं मिलते। बहरहाल आगे चलते हैं। सबसे पहले मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। लेकिन रोज़ों की नीयत के बारे में अच्छी तरह याद रखिएगा कि नीयत किसी भी काम के करने के क़ल्ब में पुख्ता इरादे को कहते हैं। यानी आप दिल में किसी काम के करने का पुख्ता इरादा कर लें, यही उसी काम की नीयत होती है। ज़बान से उस नीयत को जाहिर करना, अल्फाज की शक्ल में जाहिर करना कोई फर्ज वाजिब नहीं होता है। इस एक सवाल का जवाब तो ये हो गया कि बाद लोग ये वबी सौमी गदन नवैतु मिन शहर रमज़ान ये जो है मखसूस अल्फाज अदा नहीं कर पाते, हत्ता कि सारी बंद हो जाती है तो परेशान होते हैं कि यार ये तो हमने तो दुआ ही नहीं पढ़ी। तो दुआ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपके क़ल्ब में अगर नीयत मौजूद थी तो काफ़ी है। बल्कि फुक़हा ने फरमाया कि अगर कोई सहरी कर रहा है, खा रहा है सहरी बाकायदा, और रोज़ा रखने का उसका मतलब सहरी खा रहा है कि कल रोज़ा रखूंगा, तो अब दिल में बतकल्लुफ़ नीयत का हाजिर करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका सहरी खाना ही कल के रोज़े की एक तरह से नीयत है, तभी तो वो खा रहा है। और अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि रात में भी आप नियत कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी की फजर के बाद आँख खुलती है तो वो ज़वाले आफताब से पहले पहले नियत कर सकता है। हमारे फुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई देर से जागता है तो उसने अगर बिलफर्ज कुछ जानबूझकर खाया पिया ना हो, मसलन रोज़ा याद है कि आज रखना था, उसने कहा हो आज तो रात में नियत नहीं कर सका, चलो पहले पानी पी लेता हूँ फिर दिन में नियत कर लूँगा, ऐसा नहीं। अगर वो जागता है और देर से फ़ौरन नियत कर ले तो उसकी नियत हो जाएगी। ज़वाल से पहले पहले नियत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता देर से आँख खुली और उसने नियत की है तो ये नियत नहीं करेंगे कि मैं अभी से रोज़ेदार हूँ, बल्कि यही नियत करेंगे कि मैं तुलुआए फजर से रोज़ेदार हूँ, यानी जब सारी बंद हुई थी उसके बाद से मैं रोज़ेदार हूँ। ये दिल में नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह नियत हो जाएगी। ये नहीं है कि जी देर से आँख खुली है 7 बजे 8 बजे तो रोज़ा गया। अगर आप अभी नियत कर लेंगे रोज़ा हो जाएगा, ये अच्छी तरह जहन में रखिए।
افطار میں جیسے آپ کو بتایا کہ بس جیسے افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً کر لیں، اور اس میں اکثر ہم یہ بتاتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے بغیر دلیل کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہم انی لک صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے، ایمان پہلے لائے ہیں، بھروسہ پہلے کیا ہے، تو افطار بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ اصل میں وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے سلائڈ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا۔ یہ اگرچہ عجیب لگے گا آپ کو، بہت سو کو مطلب عجیب لگتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہے ان کو کوئی عجیب نہیں لگے گا، کیونکہ اصل سنت ہی یہ ہے۔ تو اس لیے اس پہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ سو دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنا، انہوں نے کہا کہ نیت جو ہے دل کا ارادہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ نے نیت مطلب آپ کی نیت ہے، آپ اٹھے ہیں سحری کرنے کے لیے، تو مطلب آپ کی نیت یہی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی یہ نیت ہوگا، اس کے لیے کوئی الفاظ یوز نہیں کرنے۔ تو اور یہ جو آپ بنائی ہوئی جو دعا ہے وہ بھی صوم کا دن نویت من شہر رمضان، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جو افطاری کے بعد، اچھا ٹی وی چینلز کی بات کی انہوں نے، ٹی وی چینلز پہ بھی اس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعا ہے، مطلب بالکل جہالت کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر بھی عوام کے اندر یہ انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں، جبکہ وہ حدیث میں کوئی ثابت بھی نہیں ہے دعائیں۔ اور افطاری کے بعد جو دعا ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جو افطاری کے بعد کی ہے، یہ والی دعا بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہم انی لک صمت، یہ بھی دعا ثابت نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مجھ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرات نے وہ چینل پہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم لک صمت یہ ماضی کا صیغہ ہے، وعلی رزقک افطرت، میں نے افطار کر لیا، تو وہ اس کو اس سے دلیل بناتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد ہے، گویا میں کر چکا ہوں۔ لیکن جہاں افطرتو ماضی کے معنی میں آتا ہے، وہاں عربی زبان میں ہی جو ماضی کے صیغے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں، جو کام یقینی ہو یا ہونے والا ہو۔ تو جو بھی محدثین ہیں یا فقہا ہیں، جہاں تک میں مطلع ہو سکا، تو وہ سب یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا عند الافطار ہے، یعنی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ تو اس سے جو متبادر ہوتا ہے معنی افطار کا وقت، وہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور بالکل افطار کرنے والے ہوں، متبادر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس پر جمود اختیار کیے جائے۔ اگر کسی کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہے تو اس کی اس قول کی بھی گنجائش ہے، لیکن جو متبادر ہو رہا ہے نا معنی، وہ متبادر یہی ہو رہا ہے جو محدثین یا فقہا ذکر کرتے ہیں کہ عند الافطار کا مطلب افطار کے وقت۔ البتہ جو دوسری دعا ہے کہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذهب الظما، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا۔ یہ ثابت ہے دعا۔ یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی روایت ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اس پہ بہت سے لوگ کچھ بہت زیادہ شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں کہ بدعت قرار دیتے ہیں اس کو، بعض سلفی حضرات بھی کرتے ہیں، بعض عرب علماء بھی اس پہ سختی سے رد کرتے ہیں۔ تو اس سے کوئی ایسا شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر اس کو بدعت کہا جائے، جس میں یہ تشدد والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں سند کی بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، دعاؤں کا جو باب ہے یا ذکر اذکار کا جو باب ہے۔ بہتر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھ رہے ہیں سوال، ہمارے یہاں طلاق کی، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور بات ہے اس میں کہ ضعیف روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہو تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب صحیح روایت سے بھی اس موقع پر کوئی دعا ثابت ہو اور آپ اس ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہو اور صحیح روایت کو چھوڑ رہے ہو۔ جیسے کوئی ذکر ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہے، تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر خام خام میں وہ ضعیف حدیث سے جو ذکر ثابت ہے اسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ جب صحیح روایات موجود ہیں، صحیح روایات سے ایک عمل موجود ہے، تو آپ اس کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ تو یہ جو روایت ہے نا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو اس دعا کے پڑھنے سے کسی صحیح حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ سے جو صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے وہ آپ اس کا ترک لازم آ رہا ہو، جیسے ذهب الظمأ وابتلت العروق یہ والی روایت ہے، تو ایسا بھی نہیں۔ سو دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق مجھ صاحب کا موقف رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ جبکہ یہ ضعیف حدیث ہے اس کے اندر کہ افطار کی دعا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے
ضعیف ہے، لیکن اگرچہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسری حدیث بھی نہیں ملتی ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے بہرحال انہوں نے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. جب چاند دیکھنے کا معاملہ ہو گیا تو نیت کے مسائل، روزہ رکھنا ہے، چاند دکھ گیا، آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے روزے کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے. بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا انحصار نیتوں پہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لیے. اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی، یاد رکھیے. رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی. اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھے، تعریف کرے، میرا نام ہو، اس نے بھی شرک کیا. تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوے کی نماز ہو، نہ دکھاوے کا روزہ ہو، نہ دکھاوے کا حج ہو، نہ دکھاوے کا صدقہ ہو، کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوا شامل نہ ہو. اب فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے، یاد رکھیے. نفل روزے کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی، حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن فرض روزے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ فرض روزے کے لیے یاد رکھیں، جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. پھر تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوگا، اس کی نیت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں. اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں. نیت کہہ کر خول رکھتے ہیں ہم، ٹھیک. نیت کہتے ہیں عربی زبان میں دل کے ارادے کو، ٹھیک ہے. دل میں میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا، ایک بڑا ہی مسکین شخص، غریب شخص مجھے دکھا، میں نے یہ سوچا کہ اس کو 10 روپے دوں گا. یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا. جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر 10 روپے دے دیے، یہ نیت تھی، ٹھیک ہے. یہ ہے نیت. تو جب آپ نے نیت کی ایک اجر مل گیا، جب پیسے دے دیے تو 1 سے 10 یا 10 سے لے کر 700 اللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دے گا، ہو گیا معاملہ ختم. یہ ہے نیت. لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر خول ادا کرتے ہیں. اگر میں اس فقیر، اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے 10 روپے دوں گا، اب کیا ہوا؟ یہ وعدہ. جب میں خاموشی سے کیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا، یہ ہوئی نیت. جب میں نے اسے کھڑے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دوں گا، گاندھی والا اور فلاں فلاں فلاں، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس سے وعدہ کر دیا. اب کیا کریں گا؟ فقیر بولیں گا اندر نہیں، ابھی دے کے جاؤ. اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہونا؟ ابھی دے کے چل جاؤ. مجھے ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا. اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس سے قول قرار کیا، وعدہ کیا تھا، اب دینا پڑے گا اس کو. تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں. ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں. نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بس ہو گئے. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور اور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا، روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا. کیا دعا ہے؟ اللہم معاف کرنا، کیا دعا ہے اس کی؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان. اور وہ بہت لمبا اس کے جملے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے یہ نیت جو ہے، سب سے پہلی چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہے. جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کے ہیر پھیر کا، اللہ کیسے دن لاتا اور کیسی رات لے جاتا ہے، ٹھیک. اس لیے کہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدا، میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس، جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم، اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے نا. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں. روزہ کب ہے؟ دوسرے دن. تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا، الیوم ہو گیا ہو. کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی، آج اتوار کی رات جو جائیں گی، مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی، پیر کی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی, تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے, جبکہ کیا پیمانہ اللہ کو مان, لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا, تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے یہ, اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا, دنیا اعتبار سے 12 بجے, اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ رہے آج کا, غدن کل کا روزے کی نیت کرے, روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہے. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا, یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں, اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا. میں نے دل میں ارادہ کیا, معاملہ ہو گیا, میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے, بس دل میں سوچ لیا ہوگی میری نیت. اب مجھے فجر کے لیے کوئی قول ادا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ میرے دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے, اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں معلوم ہوتا سوا اللہ کی, اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو, بس یہ 2 کو علم ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ نے اسے وہ پاور دیا اس فرشتے کو, ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا, اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے, صبح سحر میں اٹھنا ہے. سحر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے, نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سحر میں, تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں, اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے, ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی, لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا, دل میں کیا بولنا, دل میں کیا بولنا, دل میں سوچ لینا کافی ہے, اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی. انٹینشن ہے وہ, انٹینشن سمجھے آپ, سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیں, کیوں سحر کروں گا, کیوں روزہ رکھوں گا, ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں. نہیں, نیت دل کا ارادہ ہے, وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا, اور وہ کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو نیت دل کا ارادہ ہے, اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں, نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے, بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ صبح اٹھے, فجر کے بعد اپنے بیویوں کے گھر پر گئے, دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے. تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں. تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتہ چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے, لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے, نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں, جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں. دوستو, آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف سنا, بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کیا. نیت کے حوالے سے پوری ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دی کہ نیت کا دار و مدار کیا ہے, کیا معاملات ہے نیت کے. تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئرفیکیشن ہو گئی ہوگی نیت کے حوالے سے کہ نیت صرف دل کا ارادہ ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی الفاظ یوز نہیں کرنے پڑتے زبان سے. بہرحال آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتا ہے. روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مصنون دعائیں بتا دیں, اور عربی میں آہستہ آہستہ ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم سن کر یاد کر لیں. پلیز ان کا ترجمہ بھی بتا دیں. کھولنے اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں, صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح طرح سے ثابت ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً. ایک تو بخاری میں آتا ہے کہ حج اور عمرے پہ کاٹتے تھے, اس کے علاوہ بھی, اور حج و عمرے پہ جو کاٹتے تھے نا وہ انہوں نے حج سے 2 مہینے پہلے بڑھائی ہوئی ہوتی تھی. وہ یہ اجتہاد کرتے تھے جیسے میں نے سر کو حلق کروانا نا, میں داڑھی کے بال بھی کاٹ کے اپنی حاضری لگواؤں اللہ کی برکت. تو ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اور دوسرا, وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ, پیاس چلی گئی. یہ ظما میں زوئیں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں اضواء عربی میں. ذهب الظمأ وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے, پہلے کی نہیں ہے. یعنی جب آپ پانی پی لیں, رگ تر کر لیں, یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت. افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں,
صبح شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں اور دعائیں کریں. صبح شام کے اذکار جو بلو کارڈ پہ ہیں, گرین کارڈ والی دعائیں کریں, قرآنی دعائیں کریں, جتنی مرضی دعائیں مانگیں. اور یہ والی دعا افطار کے بعد ہے. باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے نا, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, پہلے تو یہ دعا ہی انہوں نے نا ضرب تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے. یہ دعا صرف اتنی ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, بس. لیکن یہ آپ کو پتہ نا ان کی تسلی نہیں ہوتی, وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحج, یہ خود لگایا ہوا ہے انہوں نے. ان کو کہیں جو دعا حنفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کدھر لکھی ہوئی ہے, تو یہ دعا بھی نہیں حدیث کی کتاب سے دکھا سکتے. یہ بھی ابو داؤد میں, لیکن اس کے ساتھ امام داؤد نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے, یہ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے, اس کی حدیث کی سند ہی مکمل نہیں ہے, یعنی ضعیف ہے. ضعیف میں بھی لوس درجے کے اوپر ہے. صحیح. لیکن وہ بھی دعا غلط ہے. وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. انہوں نے کیا بنایا, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کتنی چیزیں جوڑی ہیں انہوں نے, تو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں. روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے, روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے, زبان سے نہیں. وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں, آج کی تو نہیں کرتا. وہ ایک دن پہلے کرتا, وہ لفظ بھی بنا دے تو صحیح بنا دے یار. پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چینگے لانا ہے, بزرگاں کو آج کل کا ہی فرق نہیں سی پتا. ٹھیک ہے نا, تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ہاں آج دن پہلے, لیکن وہ آئی غلط ہے. نیت تو دل کا ارادہ ہے. دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں, بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت تو ہر کام کی آپ نے کرنی ہے, لیکن وہ دل کا ارادہ ہے. آپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت؟ نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے, تو نہیں کرتے یہ نیت. ہم کیا نیت کرتے ہیں, صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیٹس آل. باقی اور یہ ساری نیتیں بھی جو ہے نا یہ دعائیں ہوتی ہیں, نیت کہیں بھی نہیں آتی ہے. نہ نماز کی کوئی نیت ہے, نہ کوئی روزے کی نیت ہے, اور حج کے لیے ہے وہ بھی نیت نہیں, اس کو دعا ہی کہنا چاہیے. تو باقی تو جتنی بھی صبح شام کے اذکار ہیں وہ سب کی سب دعائیں ہیں. تو آپ یہ دعا مانگیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اگر عربی میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں, آپ اردو میں مانگ لیں کہ پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ آپ مغفرت کی دعا کریں. ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا مانگے. اللہم اجرنا من النار, یہ مانگے. ٹھیک ہے, رب اجعلنی والی دعا مانگے. اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں, افطار کے آخری یعنی افطار سے جسٹ 5 منٹ پہلے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں, اور وہ قبولیت کا وقت ہے, آپ دعا مانگتے تھے. باقی جو روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے نا, بس وہی ثابت ہے. نہ روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہے, ہاں سحری سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, اور افطار کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں, وہ تو ہے جنرل, اور کوئی دعا نہیں ہے, وہ جنرل دعا ہے. سو دوستوں سارے المکرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ سب تک پہنچ سکیں. اور آج کی ویڈیو سے جو ہمیں پتہ چلا یہی ہے کہ سحر و افطار کی کوئی دعا نہیں ہے, لیکن افطاری کے بعد کی جو دعا ثابت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. تو سحر کے وقت جو ہے آپ نیت, آپ کا دل کا ارادہ ہے, نیت آپ نے کی روزے رکھنے کی, بس اس میں بسم اللہ پڑھ کے آپ اپنی سحری کریں, اور افطاری بھی بسم اللہ پڑھ کے آپ افطاری کریں. اس کے بعد کی جو دعا ہے جو ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو